अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व आवाम अहले सुन्नत, चित्तौड़गढ़ की सरज़मीन पर गुज़िश्ता 6 महीने से जो इख्तलाफात चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दरगाह शरीफ काजी पिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में 10 शव्वाल 1446 हिजरी को एक जलसा हुआ, जिसमें मेरी निज़ामत थी और सूफ़ी अब्दुल हफीज़ साहब का बयान था। दौरान बयान हज़रत सूफ़ी अब्दुल हफीज़ साहब ने एक जुमला फरमाया कि हम सहाबा को बुरा नहीं कहते और जो बुरा है उसको सहाबी नहीं कहते। जो सहाबा को बुरा कहे उस पर लानत, जो बुरे को सहाबी कहे उस पर भी लानत। उसके बाद दूसरे दिन कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, जिसमें कव्वाल ने कुछ नाज़ेबा अल्फाज अशार पढ़े। उन अल्फाज और उस कव्वाली के प्रोग्राम के अंदर मैं मौजूद नहीं था, लेकिन दूसरे दिन जुमा था और जुमे की नमाज़ सूफ़ी अब्दुल हफीज़ साहब ने दरगाह शरीफ के अंदर पढ़ाई। ये दोनों मामले काजी पिया दरगाह से मुताल्लिक़ थे। तो मैं इन मौलवियों से ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मामला सूफ़ी अब्दुल हफीज़ साहब का और कव्वाल का था और दरगाह शरीफ से मुताल्लिक़ था, तो इन्होंने ना तो सूफ़ी अब्दुल हफीज़ साहब से इस सिलसिले में कोई बात की और ना दरगाह कमेटी से इस बारे में कोई गुफ्तगू की, और ये सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाला और मुझको 6 महीने से ये परेशान करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद दरगाह शरीफ नशीर शदाता रहमतुल्लाह अलैह और मज़ार मखदूम मिल्लत पर एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें 60-70 नौजवान और चित्तौड़ के उलमाए किराम मौजूद थे। मैं कहीं बाहर था, मेरे पास हाफिज़ ज़ाकिर साहब का फ़ोन आया। रात को तकरीबन 10:30 बजे मैं दरगाह शरीफ पहुँचा। वहाँ जाने के बाद सिद्दीक़ नूरी साहब खड़े हुए मेरे जाने के बाद, और उन्होंने कहा कि दरगाह शरीफ का मामला जो बात हुई वो रखी, और फिर सैयद सिब्तैन हैदर मियाँ साहब क़िबला जो बस्सी के अंदर 10 साल पहले जो उन्होंने तकरीर के दौरान बयान किया था, उस हदीस का हवाला दिया कि उन्होंने 72-73 फ़िरक़ों वाली हदीस का इनकार कर दिया है। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपनी जो दिल की भड़ास थी वो निकाली, और ये मीटिंग इस बात पर ख़त्म हो गई कि उलमाए किराम 10 दिन के अंदर इन बातों का हल निकाल करके आवाम को ऊपर की मस्जिद छिपा मोहल्ला में मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। तो तय ये हुआ कि दरगाह शरीफ के मामले के बारे में मुफ्ती साहब से फतवा मंगा लेंगे, और हज़रत सिब्तैन हैदर साहब जब भी चित्तौड़ तशरीफ़ लाएंगे उनसे मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे। लेकिन और उसके बाद जब फतवा आ जाएगा तो दरगाह कमेटी से जाकर मुलाकात करेंगे। एक बात की और वजाहत कर दूँ, 27/4/2025 को ऊपर की मस्जिद में जो मीटिंग हुई उसमें तमाम उलमाए किराम मौजूद थे। शहर चित्तौड़गढ़ में व अतराफ़ में गैर आलिम की निज़ामत, तकरीर, वाज़ो नसीहत शरअन जायज़ नहीं है। लिहाजा हम तमाम दीनी महफ़िलों में जिसमें ऐसे लोगों की मौजूदगी हो, तकरीर और निज़ामत होगी, हम शिरकत नहीं करेंगे। प्रोग्राम में बाहर से आने वाले मुक़र्रिर जिसका इल्म मकामी उलमा को ना हो, अगर वो आलिम कोई गलत बयानी करे तो उसके ज़िम्मेदार मकामी उलमा नहीं हैं, उसके ज़िम्मेदार मकामी उलमा नहीं हैं। तो मेरा आवाम से ये सवाल है कि जब मकामी उलमा इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं तो फिर 6-8 महीनों से मुझे इस मामले में क्यों घसीटा जा रहा है। इस पर्चे में तमाम उलमा के दस्तखत मौजूद हैं, सबकी मौजूदगी में ये तय हुआ और सब ने दस्तखत किए। इस पर्चे को भी आप देख सकते हैं। इस मीटिंग के अंदर एक पॉइंट ये आखिरी था कि चित्तौड़ और अतराफ़ के अंदर जो भी जलसे जुलूस या प्रोग्राम होंगे उसकी निज़ामत गैर आलिम नहीं करेंगे। जिस जलसे के अंदर गैर आलिम निज़ामत करेगा, हम उलमाए अहले सुन्नत उसमें शरीक नहीं होंगे। तो इस पर कुछ मौलवियों ने कहा कि ये पॉइंट अभी नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो हंगामा हो जाएगा। इसलिए कुछ बहस हुई और बहस के बाद में फिर यही तय हुआ कि इस पॉइंट को लिखा जाए। तो लिख लिया गया, और उसके बाद
دوسرے دن جب اس کو فیئر کر کے لائے تو اس کے اندر یہ پوائنٹ غائب کر دیا گیا اور ہم سے کہا کہ اس پر دستخط کرو، تو ہم نے کہا کہ بھئی اس پر دستخط نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ نے جو پوائنٹ تھا وہ غائب کر۔ اس کے بعد چھپا محلہ نیچے والی مسجد کے اندر تمام علماء کرام کو میں نے میٹنگ میں بلایا اور اس مسئلے کے لیے کہ حضرت پیر طریقت سید سبطین حیدر میاں صاحب بستی تشریف لا رہے تھے، تو میں نے تمام علماء کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ کو حضرت کے بارے میں جو بھی اعتراضات اور سوالات ہیں وہ آپ ایک پرچے پہ لکھ لیں، اور کل حضرت سے میں نے وقت بھی لے لیا 4 بجے کا، اپن سب مل کر چلیں اور ان سے چل کر روبرو ان سوالوں کا جواب پوچھ لیں۔ تو تمام اماموں نے صاف منع کر دیا۔ اس کے بعد یہی سوال دہرایا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس معاملے میں خاموش رہا۔ تو اسی مسئلے کو مفتی عثمان اور زبیر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صریح حدیث کا انکار کرنا کفر ہے۔ لفظ کفر سن کر مجھے سناٹا سا چھا گیا اور میں خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، بہت دیر تک وہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ آپ بھی بولیے، جو انہوں نے کہا وہ آپ بھی کہہ دیجئے۔ میں نے نہیں کہا، میں خاموش رہا، اس لیے کہ لفظ کفر سن کر مجھے جواب دینے میں سوچنا پڑا، اور اس خاموشی کی وجہ سے مجھے اس معاملے میں ذلیل اور رسوا بھی ہونا پڑا۔ غوث گگری نے کہا کہ سید سبطین حیدر صاحب تو انٹرنیشنل ہیں، وہ بڑے بڑوں کی نہیں سنتے تو ہماری کیا سنیں گے؟ ضلالت تو میں نے سہ لی، لیکن میں ان مولویوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید سبطین حیدر میاں صاحب پر آپ کے جو اعتراضات تھے، الزامات ہیں، انہوں نے ملنے کا وقت دیا تو آپ نے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے ملنا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فتنے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ صوفی مالوہ عبدالحفیظ صاحب سے آپ ملنا نہیں چاہتے، درگاہ کمیٹی سے آپ ملنا نہیں چاہتے، اور ان سارے مدعوں کا ذمہ دار آپ مجھے ٹھہراتے ہیں، مجھ سے اس کے سوالات مانگ رہے ہیں۔ میں 6 مہینے ہو گئے جواب دیتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرے، لیکن اس کے باوجود 6 مہینے ہو گئے، ان مولانا حضرات نے میرا بائیکاٹ کر دیا۔ نہ کہ جس جلسے میں یہ جاتے وہاں اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ میں وہاں موجود ہوتی یہ حاضر نہیں ہوتے، کہیں قرآن خوانی ہو، فاتحہ ہو، نیاز ہو تو وہاں پر یہ نہیں آتے۔ ایسا معاملہ کمبا نگر ریلوے اسٹیشن اور چھپا جماعت خانے میں دیکھنے کو ملا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انجمن ملت اسلامیہ کے زیر اہتمام چتوڑ کا سب سے عظیم الشان جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میری نظامت تھی، تو یہ مولانا حضرات اس جلسے میں بھی نہیں آئے اور جلوس میں بھی شریک نہیں کی، یہاں تک کہ عیدگاہ میں بھی نہیں آئے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ انہوں نے سب نے مل کر میرا بائیکاٹ کر دیا۔ ابھی حال ہی میں چھپا محلہ اوپر کی مسجد میں ایک پروگرام جشن آمد رسول کے تعلق سے منعقد کیا گیا، جس میں مولانا اسماعیل امجدی سورت سے آئے، تقریر انہوں نے فرمائی اور جشن آمد رسول کے عنوان پر کم اور دوسرے مسائل پر انہوں نے گفتگو کی۔ بہرحال تقریر کے بعد صدیق نوری صاحب نے یہی مسئلہ اٹھایا 72-73 فرقوں والی حدیث کا، تو انہوں نے حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا اور سمجھایا۔ اس کے بعد غوث گگری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں چتوڑ کے جتنے مولانا حضرات ہیں وہ سب ایک طرف ہیں اور مولانا عبدالرشید صاحب ایک طرف ہیں، یہ سب مسلک اعلیٰ حضرت پر چل رہے ہیں اور وہ سب سے الگ چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بات کی۔ اب میں عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث گگری نے جو کہا کہ سارے مولانا ایک طرف اور مولانا عبدالرشید صاحب ایک طرف، تو کیا میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ گیا؟ اسماعیل امجدی صاحب نے کہا کہ جو بھی صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو صدیق نوری نے کہا کہ وہ یہاں 30 سال سے امامت کر رہے ہیں اور ایک مفتی صاحب بھی ان کا فیور کر رہے ہیں۔ تو اسماعیل امجدی صاحب نے کہا کہ 30 سال امامت کرے یا 40 سال، اور اس سلسلے میں کسی مفتی کی بھی نہیں سنی جائے گی، جو بھی صحابہ کا گستاخ ہوگا اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب میں چتوڑ کی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں گستاخ صحابہ ہوں؟ مجھے چتوڑ کے اندر 30 سال ہو گئے، جب 25 سال کی میری عمر تھی جب میں یہاں آیا، آج 55 سال کی عمر ہو گئی، مکمل 30 سال دین کی خدمت انجام دیتے ہوئے گزر گئے۔ میں نے 8 سال تک باہر مدینہ کا پیغام قوم کے نام کیا اور ہزاروں جلسے کی نظامت، واعظ و تقریر کی، چتوڑ کے چپے چپے کونے کونے میں نے واعظ کیا۔ میری زبان سے یا میرے قلم سے اگر صحابہ کی شان میں
کوئی گستاخانہ لفظ نکلا ہو یا کسی ولی کی شان میں ادنا بھی بے ادبی ہوئی ہو تو میں چتوڑ کے علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کریں کہ میں گستاخ صحابہ کس طرح سے ہوں۔ میرا سوال ہے مولانا رضا المصطفیٰ، مولانا اسلم، حافظ ذاکر، حافظ جعفر اور شمشاد حافظ سے کہ میرے بائیکاٹ کی شرعی وجہ آپ کے پاس کیا ہے، جو آپ 6 مہینے سے میرا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی شرعی وجہ ہو تو آپ اسے بتائیں، یا صرف آپ کے دلوں میں بغض و کینہ اور حسد ہے۔ میں ان 5 مولانا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سنی عالم کو اس طرح بائیکاٹ کرنا اور اسے ذلیل و رسوا کرنا کیا آپ کے نزدیک صحیح ہے؟ کیا یہ آپ کا عمل صحیح ہے؟ کیا قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس میرے بائیکاٹ کی شرعی وجوہات ہیں تو اسے بتائیں، نہ ورنہ میں قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑوں گا۔ جشن آمد رسول اوپر کی مسجد میں باہر سے آئے ہوئے مولانا اسماعیل امجدی صاحب نے جب یہ کہا کہ گستاخ صحابہ کوئی بھی ہو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور چاہے وہ 30 سال سے یا 40 سال سے امامت کر رہا اس کو بائیکاٹ کر دیا جائے گا، یہ سن کر مجھے عجیب قسم کی دل آزاری ہوئی اور مجھے بہت صدمہ پہنچا، اور مجھے پورا دن افسوس میں گزر گیا کہ میں نے چتوڑ کے اندر 30 سال امامت کے فرائض انجام دیے، اور آخر عمر کے اندر مجھے گستاخ صحابہ ٹھہرا کر اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا۔ تو اس سلسلے میں مولانا اویس اور مولانا خلیل اور مفتی عثمان صاحب کو لے کر ہمارے صدر محترم عالی جناب عزت مآب محمد اقبال گلشن صاحب کے پاس گیا، اور میں نے ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت کل اوپر کی مسجد میں باہر سے آئے ہوئے مولانا اسماعیل امجدی صاحب نے مجھے یہ ٹارگیٹ کیا اور کہا کہ گستاخ صحابہ کوئی بھی ہو اسے ٹھکرایا جائے گا، چاہے وہ 30 سال سے یا 40 سال سے امامت کر رہا ہو۔ تو اس سلسلے میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے بلا کر کے میری میٹنگ کرائیے، اور ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کیا گستاخ صحابہ ہوں۔ اور پھر اسماعیل امجدی صاحب نے اگر یہ بات بتائی بھی تھی تو کم سے کم وہ مجھ سے 10 منٹ بات کر کے میرے بارے میں جانکاری لے کر کے وہ کچھ بیان کرتے، لیکن انہوں نے تو ڈائریکٹ گستاخ صحابہ کا مجھے تمغہ عطا کر دیا۔ تو اس سلسلے میں یہ میٹنگ کے لیے میں نے صدر محترم سے التجا، گلشن واٹیکا میں میٹنگ شروع ہوئی تو میں نے باہر سے آئے مولانا اسماعیل امجدی سے پوچھا کہ حضرت کل رات جو آپ نے گستاخ صحابہ کے بارے میں بتایا، میرے بارے میں کہا، تو اس کے بارے میں آپ دلیل دیجئے کہ میں گستاخ صحابہ کس طرح ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو پھر اس بات کو وہیں انہوں نے ختم کر دی، اور ڈائریکٹ حضرت سید سبطین حیدر صاحب کے بارے میں انہوں نے سوالات کرنا شروع کیا، اور بار بار وہ یہی کہتے سبطین حیدر سبطین حیدر سبطین حیدر۔ تو انجمن سیکریٹری جناب ارشاد بھائی نے کہا کہ حضرت آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو کہ وہ ماریرا والا۔ اس طریقے سے گستاخانہ لب و لہجے میں انہوں نے بار بار سبطین سبطین حیدر کہا۔ تو انجمن سیکریٹری صاحب نے کہا کہ وہ آل رسول ہیں، ذرا آپ ان کے سید صاحب لگائیے یا حضرت لگائیے، یا صاحب تو کم سے کم لگائی دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی حضرت رہنے دو، ابھی حضرت رہنے دو۔ حضور تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، ترکت فیکم الثقلین لو تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضور کا خطبہ حجۃ الوداع کا ایک جملہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اہل بیت مصطفیٰ کو اور قرآن کو ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے فرمایا، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو میں عوام اہل سنت چتوڑ گڑھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک آل رسول نجیب الطرفین سید اولاد علی کو اس طریقے سے بولنا سبطین حیدر سبطین حیدر، کیا ایک عالم کے لیے یہ مناسب ہے؟ جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے سادات کے لیے پلکیں بچھائی، ان کو اپنے سروں کا تاج مانا، اور کس طریقے سے وہ سادات کا ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ
باہر سے آئے، مولانا کہہ رہے ہیں سبطین حیدر سبطین حیدر، کئی بار ٹوکنے کے بعد بھی انہوں نے نہ حضرت لگایا، نہ سید لگایا، نہ صاحب لگایا۔ تو بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ایک میرے پیر خانے سے میرے مرشد کی نشانی حضور سرکار وقار ملت مد ظلہ نورانی کو اس طریقے سے جب انہوں نے ناگوار لفظوں سے یاد کیا، جو میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی، مجھے دلی صدمہ پہنچا۔ حضرت سید سبطین حیدر میاں صاحب کے بارے میں جو سوالات رضا المصطفیٰ لکھ کر لائے تھے، اس کے بارے میں جب انہوں نے وہ سوالات رکھے تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ حضرت ان سوالوں کا جواب حضرت سے ہی اپن لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ اس کا جواب 3 دن میں منگا دیجئے۔ تو سیکریٹری انجمن جناب ارشاد صاحب نے کہا کہ حضرت 3 دن کے اندر پاسبل نہیں ہے، جب بھی حضرت یہاں تشریف لائیں گے تو ان سے اس کے جوابات لے لیں گے یا ان علماء کرام کو روبرو بلا کر بات کریں۔ پھر مولانا اسماعیل امجدی نے سبھی مولانا لوگوں کو کمرے سے باہر نکالے کہ آپ لوگ باہر چلے جائیں، آدھا گھنٹہ میں بات کر لوں، اگر کوئی نتیجہ نکل جائے تو نکل جائے۔ سارے مولانا لوگ باہر چلے گئے، آدھا گھنٹے تک ہماری ان کی گفتگو ہوتی رہی اور بار بار وہ حضرت سید سبطین حیدر صاحب کے بارے میں کہتے رہے۔ تو میں ان کو آخر تک یہ کہتا رہا کہ حضرت ان سوالوں کے جواب اور ان باتوں کے جواب وہی بہتر دے پائیں گے۔ تو پھر مولانا اسماعیل امجدی صاحب برابر مجھے دباؤ ڈالتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ آپ مان لو ان باتوں کو۔ میں آخر تک اس بات کا انکار کرتا رہا۔ میرے ساتھ مفتی عثمان اور مولانا زبیر صاحب بھی موجود تھے، وہ یہ کہتے رہے کہ آپ سید سبطین حیدر صاحب کے ساتھ اسٹیج شیئر نہیں کرو گے، آپ ان سے ملو گے جلو گے نہیں، ان سے دور رہو گے، کیونکہ ان کی وجہ سے چتوڑ کے اندر گمراہی پھیل رہی ہے، رافضیت پھیل رہی ہے، اس لیے آپ ان سے اپنا تعلق منقطع رکھو گے۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت ماریرا میرا پیر خانہ ہے، میں حضور سرکار نظمی ماریروی کا مرید ہوں، میں تا قیامت ماریرا سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب بحث کرتے کرتے 4:30 بج گئی تو لاسٹ میں صدر انجمن محمد اقبال صاحب نے کہا کہ حضرت اس سے پہلے بھی کتنی میٹنگیں ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے شہر کی فضا خراب نہ ہو اور اتحاد کی کوئی صورت نکل جائے تو جو حضرت کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ غور کر لیں۔ اس وقت میں ہوش و حواس میں نہیں تھا اور میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ رسول کی رضا اور شہر کی فضا پرامن ہونے کے حساب سے ایک اچانک دماغ میں آیا، تو پھر ایک تحریر لکھی اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس تحریر میں کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا۔ میں ذہنی طور پر اس وقت حالت ایسی نازک تھی کہ میں سمجھ نہیں پایا اور میں نے اس تحریر پر سائن کر دی۔ جب میں گھر آیا اور اس تحریر کو میں نے بار بار پڑھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا کہ میں نے بھلا کس تحریر کے اوپر سائن کر دیے کہ میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ یہ کتنے بدتمیز لکھنے والے کہ جنہوں نے سید بھی لگانا گوارا نہیں کیا۔ کیا لکھنے والے مولانا اسلم نے اور لکھانے والے اسماعیل امجدی صاحب نے اس پر سید بھی لگانا گوارا نہیں کیا اور سبطین حیدر جناب سبطین حیدر صاحب لکھا۔ میں سید سبطین حیدر صاحب یعنی وہ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، کیا ان کے خون کا رشتہ بھی ان سے الگ ہو گیا؟ کیا وہ اس قابل ہو گئے کہ ان کے لیے حضرت لگانا بھی ان کو مناسب نہیں لگا؟ یہ تحریر پڑھ کر مجھے انتہائی ملال ہوا اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ عبدالرشید تو نے یہ کیا کر دیا کہ تو نے اپنے پیر خانے کے اور اپنے پیر و مرشد کی نشانی حضور سرکار سید سبطین حیدر صاحب کی اس گستاخانہ تحریر پر تم نے سائن کر دیے، جبکہ شرعی خرابیوں کا ثبوت بھی ابھی تک انہوں نے ایک بھی پیش نہیں کیا۔ غور و فکر کرنے کے بعد میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر کہ عبدالرشید تو نے یہ کتنی بڑی گستاخانہ تحریر کے اوپر دستخط کر دیا، تو میں نے اپنے دارالعلوم کے لیٹر پیڈ کے اوپر اس کا رجوع نامہ لکھا اور چتوڑ کے سبھی گروپوں کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا اور پھر میں ایک درخواست لے کر انجمن ملت اسلامیہ کے صدر جناب محمد اقبال صاحب سے میں نے عرض کیا کہ کل جو میں نے دستخط کیے تھے
تو اس وقت میں ہوش و حواس میں نہیں تھا ذہنی طور پر، تو میں نے دستخط کر دیے. مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے آل رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی کہ جس تحریر کے اوپر سید بھی نہیں لکھا گیا اور شرعی خرابیاں کی تحریر لکھ کر کے میں نے سائن کر دیے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ان شرعی خرابیوں کی میں بھی تصدیق کرتا ہوں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے سوچا کہ اس طریقے سے میں اللہ کے بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا اور اپنے مرشد کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، کیونکہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ اسٹیج شیئر نہیں کرو گے، ان سے بیزاری کرو گے. الحمدللہ میں ماررہ مطہرہ سے وابستہ ہوں اور میں اپنا رشتہ کبھی بھی اولاد علی سے توڑ نہیں سکتا جب تک میرے جسم میں جان موجود ہے، بلکہ دنیا ہی نہیں آخرت تک کا سہارا میرے پیر و مرشد ہیں. اور اس لیے مجھے بڑا افسوس ہوا اور پھر میں نے صدر انجمن صاحب کو درخواست دی کہ آپ اس سلسلے میں میرے اس رجوع نامے کی درخواست پر انجمن نے اس کے بارے میں لیٹر پیڈ شائع کیا جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. مولانا عبدالرشید صاحب نے لکھت میں دیا کہ ان پر اسماعیل امجدی صاحب اور دیگر علماء دوارا دباؤ بنا کر تحریر پر دستخط کیے، جس کی بنا پر انجمن یہ اعلان کرتی ہے آج جب غلامان اہل بیت کی ٹیم سید سبطین حیدر صاحب کے مریدین انجمن کے صدر صاحب کے پاس گئے تو صدر صاحب نے انجمن کی طرف سے مولانا رضا المصطفیٰ اور مولانا اسماعیل امجدی دونوں کو علماء دین کی میٹنگ دوبارہ بلانے کو کہا اور کہا کہ ان کو دلیل کے ساتھ مطمئن کریں، مگر افسوس کہ دونوں حضرتوں نے صاف طور پر میٹنگ سے انکار کر دیا. کل مولانا رضا المصطفیٰ نے سید سبطین حیدر صاحب کو لے کر کچھ سوالات کیے. ہم صاف کرتے ہیں کہ ان سوالات کے جواب دے خود سید سبطین حیدر صاحب ہیں، نہ کہ ان کے مریدین یا شہر کے وہ مولانا حضرات جو ان سے محبت رکھتے ہیں. کل تمام علماء کرام دوارا سید سبطین حیدر صاحب پر شرعی خرابی نہیں بلکہ شرعی خرابیوں کا بہتان لگایا، جو کسی کو بھی حق نہیں کہ کسی سید صاحب پر بہتان لگایا جائے. اور ایک مومن پر الزام لگانا حرام ہے اور ایک عالم سید زادے پر الزام لگانا بدرجہ اولا حرام ہے. انجمن اسماعیل امجدی صاحب کے اس بیان اور رویے کی سخت مذمت کرتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سچائی، انصاف اور اولاد رسول کی محبت پر قائم رکھے اور ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر مولانا لوگوں نے جو ایک تحریر شائع کی جس میں انہوں نے 4 منٹ کی آڈیو کلپ بھی جاری کی، میں ان مولانا لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو 4 منٹ کی کلپ شائع کی ہے، آپ 4 منٹ نہیں 4 گھنٹے کی کلپ شائع کریں تاکہ پوری سچائی عوام کے سامنے آ جائے. آپ نے صرف اپنے مطلب کی بات، اپنے مفاد کے لیے جو بات تھی جس میں صرف ایک ہاں کہتا ہوا پایا گیا، آپ نے اس کو لے کر شائع کر دیا. میں تمام ان مولانا حضرات سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے 4 گھنٹے کی جو کلپ ہے اس کو پورا شائع کریں. جب صدر انجمن محمد اقبال صاحب نے مولانا رضا المصطفیٰ صاحب کو فون کرا اور کہا کہ آپ اور اسماعیل امجدی صاحب کو لے کر آئیے اور ادھر سے بھی 2 عالم آئیں گے، آپ ان کو دلیل کے ساتھ مطمئن کیجئے، تو انہوں نے میٹنگ میں آنے سے صاف انکار کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک لیٹر پیڈ جاری کیا تنظیم علماء اہل سنت کے نام سے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں فون پر دھمکیاں دی جا رہی تھی اس لیے ہم نے میٹنگ دوبارہ نہیں کی. تو یہ آروپ بے بنیاد ہے. میں چتوڑ کی عوام سے بس اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 25 سال کی عمر میں چتوڑ آیا اور آج میری عمر 55 سال کی ہے.
30 سال کے میں نے اس قوم کی خدمت میں گزارے، مسجد کی امامت بھی کی، مدرسے بھی پڑھائے، ہزاروں جلسوں میں نظامت اور تقریر بھی کی، اور جو مجھ سے اللہ نے مجھے ٹوٹا پھوٹا علم دیا میں نے اس کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن اس بڑھاپے کی عمر کے اندر جو مجھے صحابہ کا گستاخ شیعہ اور رافضی کا جو مجھے آپ نے یا ان مولانا لوگوں نے جو مجھے ٹائٹل دیا، اس سے میں انتہائی صدمے میں ہوں، اور میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یا تو آپ ان بے بنیاد الزامات کو ثابت کر دیں۔ میری کہیں سے بھی پوری زندگی کے اندر 30 سالہ خدمات کے اندر اگر میں نے کسی صحابی کی یا کسی ولی کی گستاخی کی ہو تو آپ اس کو ثابت کر کے بتائیں، ورنہ قیامت کے دن میں آپ کا دامن پکڑوں گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ مجھے اس بات کا صدمہ ہے کہ 30 سال کے اندر میں نے اپنے آپ کو بہت جو ہے محفوظ رکھتے ہوئے ہر ممکن قوم کی خدمت کے اندر میں نے حصہ لیا، اور ہر جگہ میں نے اپنی خدمات پیش کی۔ جو کچھ اپنی 30 سالہ زندگی کے اندر چتوڑ کے اندر جو خدمات کی وہ عوام کے سامنے ہے، اور آج تک الحمدللہ مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے نہ کسی صحابی کی گستاخی کی، نہ کسی ولی کی توہین کی۔ چتوڑ کے ہزاروں جلسوں میں گیا، جلسوں کی نظامت بھی کی، عرسوں کے اندر تقاریر بھی کی۔ چتوڑ میں عوام ہو یا چتوڑ کے علماء ہوں، کوئی بھی اگر میری گستاخی انہوں نے دیکھی ہو تو اس کو بتائیں۔ اگر میری گستاخی ثابت ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، میں دنیا میں بھی آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر مان کر توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر یہ گستاخی ثابت نہ ہو اور مجھے الزامات کے اندر الجھا کر اور شیعہ رافضی اور گستاخ صحابہ بتا کر اگر آپ مجھے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں تو آپ قیامت کے دن اللہ کو بھی جواب دے ہوں گے، اور میں بھی آپ کا دامن پکڑوں گا۔ مجھے اس بات کا سخت ملال ہے کہ میں نے 30 سالہ خدمات کی اور 55 سال کی عمر کے اندر آپ نے مجھے یہ لیبل لگا دیا گستاخ صحابہ۔ خیر، میں اپنی باقی کی زندگی جس طرح سے ہوگی گزار لوں گا، لیکن مجھے اس بات کا ملال رہے گا کہ آپ نے میرے ساتھ جو برتاؤ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ وہ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے، اور مجھ سے جانے انجانے میں اگر کبھی کوئی خطا یا لغزش ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن جن فتنہ پروروں نے، جن حاسدوں نے، جن ظالموں نے میری ذات کو نشانہ بنایا، مجھ پر تشدد کیا، مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوشش کی، میں ان کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کا ایک کمزور عاجز بندہ ہوں۔ میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں ان سے بدلہ لے سکوں۔ میں یہ معاملہ اللہ واحد قہار جو منتقم حقیقی ہے اس کے سپرد کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول گئے اور اپنے پلٹ گئے رجوع نامے سے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو پلٹنا نہیں کہتے۔ اس وقت میں ذہنی طور پر جو ہے دباؤ میں اور پریشر میں کچھ سوچ سمجھ نہیں پایا اور میں نے سائن کر دیے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور میں نے غور کیا کہ یہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، تو میں نے واپس اپنا حضرات گلشن واٹیکا میں میٹنگ کے بعد نیچے کی مسجد کی کمیٹی نے مجھے آرام کے لیے بولا، تو میں 3 جمعے تک نیچے کی مسجد میں نہیں پہنچا، اور اس کے بعد چوتھا جمعہ آنے سے 4 روز پہلے نیچے کی مسجد سے میرے کمیٹی کا میرے پاس فون آیا کہ آپ آئیں اور میٹنگ کریں ہوگی۔ تو نیچے کی مسجد میں کمیٹی کے ممبران اور حاجی ماسٹر ذوالفقار احمد صاحب، انجینئر عمر صاحب، یہ حضرات موجود تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ میٹنگ نیچے کی مسجد میں منعقد ہوئی، جس میں پچھلے تمام معاملات پر گفتگو ہوئی، اور میں نے حدیث افتراق امت کا جو خلاصہ وضاحت ترمذی شریف کتاب کے حوالے سے وہاں بیان کیا، اور اس کے بعد میں نے حضور وقار ملت کے تعلق سے یہ عرض کیا کہ انہوں نے جو تحقیق پیش کی اس کی جواب دہ اور ذمہ دار وہ خود ہیں۔ میں نے اب تک جتنا پڑھا ہے اور
جو میں نے بچوں کو 40 سال کے عرصے میں پڑھایا ہے وہ میری معلومات یہ تھی۔ پھر کمیٹی نے درگاہ شریف قاضی پیا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اور صوفی مالوہ کے بیان کے متعلق مجھ سے پوچھا، تو میں نے عرض کیا کہ جو بیان انہوں نے کیا اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور ان سے اگر صحابہ کی شان میں کوئی نازیبا یا گستاخی والا جملہ نکلا تو میں نے کمیٹی کے سامنے توبہ کی، استغفار پڑھا۔ پھر میں نے کہا کہ اس معاملے کے جواب دہ بھی وہ خود ہیں۔ پھر کمیٹی نے گلشن واٹیکا کے دستخط کے بارے میں پوچھا اور رجوع نامے کے بارے میں، تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس وقت میں ذہنی طور پر مینٹلی دباؤ میں تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، تو میں نے سائن کر دیا۔ بعد میں مجھے اس کا احساس ہوا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں غلطی کی معافی مانگی، توبہ کی، اور اس کے بعد میں نے اپنا رجوع نامہ پیش کیا۔ پھر حاجی ماسٹر ذوالفقار احمد صاحب نے تمام ممبروں سے پوچھا کہ جب حضرت کا کوئی جرم ابھی تک ثابت ہی نہیں ہے تو ان پر حکم شریعت کیا عائد ہو رہا ہے، آپ بتائیں۔ تو پھر محمد یوسف نے ساری بات بتائی، تو اس کے بعد میں کہا کہ اس میں حضرت کا کیا قصور ہے؟ حضرت نے کبھی صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، کبھی اولیاء کی شان میں کچھ غلط نہیں بولا، بس اتنی سی بات ہے کہ وہاں پر خاموش رہے۔ تو اس کے لیے جو بھی حکم ہو، تو حضرت نے کہا کہ بھئی اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ پھر حاجی محمد حسین صاحب نے تمام ممبروں کے سامنے کہا کہ اب بتاؤ سب کیا کرنا ہے، سب کی کیا رائے ہے۔ یہ صدر صاحب حاجی عبد المصطفیٰ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ممبروں کی رائے ہو وہ کرو۔ تو سب ممبروں نے کہا کہ حضرت آپ جمعے، تو پھر اگر سب کی رضامندی ہو تو حضرت کو جمعے میں بلائیں۔ تو سب ممبروں نے کہا کہ ہاں حضرت کو جمعے میں بلا لو، حضرت مسئلے کی وضاحت بھی کر دیں گے اور جمعہ بھی پڑھا دیں گے۔ کمیٹی کی دعوت پر میں 10 اکتوبر کو جمعہ پڑھانے کے لیے نیچے کی مسجد پہنچا اور ممبر پر بیٹھ کر میں نے 5 منٹ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا، اور پھر حضور وقار ملت اور صوفی مالوہ کے متعلق جو اختلافی باتیں چل رہی تھی اس کی میں نے پوری وضاحت کر دی، اور اس کے بعد میں نے معافی بھی مانگ لی۔ میری توبہ کرنے کے بعد جب خطبے کا وقت آیا تو کچھ لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور یہ کہا کہ مولانا عبدالرشید صاحب نماز نہیں پڑھائیں گے، اور اس وقت وہ لوگ بھی مسجد میں آ گئے جو نیچے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ سازش کرتا مولوی بھی تھے، انہوں نے اس بات کو ہنگامے کی شکل میں تبدیل کر دیا اور بار بار یہی شور مچاتے رہے کہ عبدالرشید صاحب نماز نہیں پڑھیں گے، اور ایک غیر عالم مصلی کے پاس جا کر لیٹ گیا کہ میں کسی قیمت پر ان کو نماز نہیں پڑھانے دوں گا۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوا، ہنگامہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز نائب امام سے پڑھوا دیجیے۔ تو پھر جمعے کی اذان بھی ایک مرتبہ ہو چکی تھی، مگر اس کے بعد پھر ہنگامہ چلتا رہا۔ پھر دوبارہ جمعے کی اذان ہوئی اور اس کے بعد میں نے خطبہ پڑھا اور مفتی عثمان صاحب نے نماز مکمل کرائی۔ بہرحال میں چتوڑ کی عوام سے اور مسجد کمیٹی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مسجد کے اندر میں نے 30 سال تک امامت کری، اور اس کے بعد اس دن بھی کمیٹی نے مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے بلایا اور مسئلے کی وضاحت کے لیے بلایا، تو پھر مجھے نماز پڑھانے کے لیے روکا گیا، منع کیا گیا۔ تو میں کمیٹی اور عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے اوپر کوئی ایسی شرعی خرابی ثابت ہو چکی ہے؟ کیا میں بدعقیدہ ہو چکا ہوں؟ کیا میرے عقائد میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے جس کی وجہ سے مجھے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے روکا گیا؟ نماز جمعہ کے بعد اور دعا کے بعد مفتی عثمان غنی اشرفی صاحب نے اعلان کیا کہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے توبہ بھی کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگ لی، تو اب ان پر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے اور یہ ان کی امامت بالکل درست ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے بار بار اسی مسئلے کو دہرایا کہ آپ نے جو حدیث بیان کی وہ صحیح ہے، یا حضرت وقار ملت نے جو بیان کیا وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، یا آپ صحیح ہو یا غلط ہو۔ اس طریقے سے اس بات کو قریب آدھا پون گھنٹے تک یہ بحث چلتی رہی، اور اس کے بعد 5-7 موبائل لوگ ویڈیو بنا رہے تھے اور مجھ سے بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ سبطین میاں صاحب غلط ہیں یا نہیں، سبطین میاں صاحب غلط ہیں یا نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، ان کی وضاحت جو انہوں نے کی
وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو مجھے بار بار یہ کہا گیا کہ آپ تو ایک لفظ میں جواب دو کہ آپ صحیح ہو وہ غلط ہیں، یا وہ صحیح ہیں آپ غلط ہو۔ تو بہرحال میں نے یہی لاسٹ تک یہی کہتا رہا کہ میں نے جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ میں نے بیان کر دی، اور حضور نے جو بیان کیا اس کے وہ جواب دار ہیں، ان کے وہ ذمہ دار ہیں۔ میں ہر طرح سے جواب دے دے کر مزمحل ہو گیا۔ تو پھر میں نے مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ تم لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کا بغض بھرا ہوا ہے، آل رسول کا بغض بھرا ہوا ہے، تم نہیں مانو گے، اللہ تمہیں غارت کرے۔ بس یہی کہتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے میں مسجد سے نکل گیا۔ آپ کی وضاحت کر دوں کہ یہ جملے جو میں نے استعمال کیے وہ بے ساختہ میرے دل سے نکلے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہے اللہ انہیں غارت کرے۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے یہ ان کے لیے ہے، اگر اہل بیت کا بغض نہیں تو ان کے لیے نہیں، اور جن کے دل میں بغض اہل بیت ہے ان پر تو میں کیا قیامت تک زمانہ بھی لعنت کرے گا اور ہمیشہ ان پر لعنت برستی ہی رہی۔ اور وضاحت کر دوں کہ میں نے جمعے کے اندر جو کچھ وضاحت کی اس کے بارے میں کچھ افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ زیادہ وضاحت کر دی۔ تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مضمون ہوتا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، اس کی جب تک پوری وضاحت نہیں کی جائے تو بات وہ نامکمل رہتی ہے۔ اور میں نے تھوڑا زیادہ بیان کر دیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زیادہ بیان کر دیا، اور میرے کو جمعے کے دن محمد یوسف نے جو تحریر بھیجی اور اس میں مجھے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ حضرت آپ اس طریقے سے چاہے آپ ہر بار مت پڑھ کے سنانا، مگر اس میٹر کو معافی کو اس طریقے سے مانگنا۔ اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ قاضی پیا کے اندر جو معاملہ ہوا اس نے مجھے بربادی کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس درگاہ شریف کے پروگرام کے اندر صرف اکیلا عبدالرشید تھا؟ وہاں پر مولانا یونس بھی تھے، حافظ شمس الحسن بھی تھے، مولانا عابد بھی تھے، اور بھی قریب 100-200 آدمی افراد موجود تھے۔ تو یہ صرف مجھے ہی اس معاملے میں کیوں مجبور کیا اور پریشان کیا گیا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو وضاحت تھی الحمدللہ جس کی اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے اس کی وضاحت پوری کر دی۔ الحمدللہ پچھلے 30 سالوں سے میں چھپا محلہ نیچے والی مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض بحسن خوبی انجام دیتا آ رہا ہوں، مگر چند فتنہ گروں نے فتنہ کر کے عوام کو گمراہ کیا۔ حق کو اور سچ کو چھپایا جا رہا ہے، مگر یہ کب تک؟ چتوڑ کی عوام بخوبی جانتی ہے کہ الحمدللہ نہ میں گستاخ صحابہ ہوں اور نہ گستاخ اولیاء۔ مجھ میں ایسی کون سی شرعی غلطی ہے جس کی وجہ سے میرے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی؟ باہر سے مولویوں کو بلا کر اور ان کے کان بھر کر ان سے غلط سلط فیصلے کروا کر مجھے رسوا اور ذلیل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ میں نے چھپا محلہ نیچے والی مسجد میں پچھلے 30 سالوں کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت اور موقف اہل سنت کے مطابق جو بھی ممبر سے حق گوئی کا اعلان کیا، مثال کے طور پر کبھی خضاب کا مسئلہ بیان کیا، کبھی فاسق غیر مستور اور غیر عادل کی شہادت کا رد کیا، اور کبھی میں نے غیر عالم کا اسٹیج پر نظامت اور خطابت کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا کہ غیر عالم کو واعظ کہنا تقریر کرنا حرام ہے، یہ میں نے بیان کیا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے جن لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ اور حسد تھا، وہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے یہ سارا میرے ساتھ سازش کرتا مل کر کے تماشا کر رہے ہیں۔ اب میرا عوام سے یہ سوال ہے کہ میں نے تو جمعے میں معافی مانگ لی، توبہ بھی کر لی، اس کے باوجود مجھے جمعہ نہیں پڑھانے دیا گیا، لیکن اب میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہی 7-8 مہینوں کے اندر جو سازش کرتا مولوی ہیں، جو فتنہ قوم کے اندر برپا کیے ہوئے ہیں، انہی میں سے چند افراد کسی دعوت میں جائیں، بدعقیدہ لوگ، غیر مقلد لوگ جس میں موجود ہوں، اور وہاں جا کر یہ کھانا تناول فرمائیں، تو کیا ان کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں بنتا؟ کیا ان کے پیچھے ان کی امامت کرنا درست ہے؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ اب میرا چتوڑ کی سنی عوام سے یہ عرض کرنا ہے کہ کیا ان مولویوں کے لیے بھی کوئی میٹنگ ہوگی؟ کیا ان کے لیے بھی باہر سے مولویوں کو بلا کر شرعی مسئلے حکم واضح کیا جائے گا؟ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ
عبدالرشید صاحب بار بار جھوٹ بولتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں، تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں، اور میں نے اس میں جو تحریر میں لکھا کہ دباؤ کی وجہ سے سائن کیے گئے، تو میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ نیچے کی مسجد میں بھی مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے یہی کہا کہ بھئی آپ لوگوں کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ تو دباؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بندوق یا کوئی لاٹھی لے کر میرے سامنے مجھ پر دباؤ نہیں بنایا، بلکہ 6-8 مہینوں سے مسلسل 2 بجے رات تک جو میٹنگیں ہوئی، آپ نے مجھے ذہنی دباؤ اس طریقے سے دیا، مینٹلی دباؤ آپ نے دیا، اور یہ دباؤ آج بھی بنا ہوا ہے، بالکل یقینی بات ہے۔ نیچے کی مسجد کی کمیٹی کے صدر محترم عالی جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب اور کمیٹی کے تمام ممبران کا میں انتہائی دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو میں نے پچھلے 30 سالوں میں خدمات انجام دی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لیکن جمعے کے دن جو مجھے ذلت و رسوائی جھیلنی پڑی کہ تمام کمیٹی کے افراد کے ہوتے ہوئے اور کچھ دیگر افراد نے جو ماحول بنایا، ہنگامہ کیا، اس کی وجہ سے میں دل برداشتہ ہو گیا، اور میں کمیٹی سے معافی چاہتا ہوں کہ میں اب آپ کی مسجد میں خدمات سے معذور ہوں، اس لیے کمیٹی میرا استعفیٰ منظور کرے۔ پچھلے 7-8 مہینوں سے لے کر اب تک جو معاملات درپیش ہوئے اس کے لیے میں نے پوری وضاحت اس ویڈیو کے فارمیٹ میں پیش کر دی ہے، اور اب میں عوام سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو اچھی طرح سن لیں اور اس پر غور فرما لیں، اور آپ خود فیصلہ کر لیں کہ عبدالرشید صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان صدمات کی وجہ سے مجھے یا میری فیملی کو کسی طرح کا کوئی جانی مالی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ مولوی حضرات ہوں گے اور وہ افراد ہوں گے جنہوں نے مجھے اتنے دنوں سے ان معاملات کے اندر گھیر کے رکھا۔ ایک بات اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی حضرات جہاں جہاں میرے پروگرام اور قرآن خوانیاں وغیرہ ہو رہی ہیں اور وہاں سے یہ میرا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہ بلائیں، ان سے نہ ملیں، ان سے ملاقات نہیں کریں، تو اس سلسلے میں جو میرا یہ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، اگر اس معاملے میں اگر مجھے کسی طرح کی کوئی ہانی ہوتی ہے تو میں قانونی کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہوں، میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ قصداً یا سہواً اگر کسی طرح کی کوئی خطا، لغزش یا غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر مان کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔